वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। हालात को घेरता आईनी बहरान है और इमरान खान को घेरती करप्शन की कहानियां हैं। फराग गोगी के खिलाफ नैब ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चिट्ठी लिख दी है इदारों को डॉक्यूमेंट फराहम करने की, रिकॉर्ड फराहम करने की। और उधर पंजाब का आईनी बहरान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान और उनकी टीम और उनके इत्तेहादियों ने तय कर रखा है कि पंजाब को किसी सूरत आईनी बहरान से नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर पंजाब आईनी बहरान से निकल जाता है तो फिर इमरान खान साहब मज़ीद 50% शिकस्त खा जाएंगे। और अगर पंजाब आईनी बहरान में फंसा रहता है और पंजाब में जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब 50% नहीं 100% कामयाब हो सकते हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। सारा मामला क्योंकि पंजाब का है और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक पंजाब में हुकूमत नहीं बन पाई। अभी तक वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आला ने हलफ उठा लिया, लेकिन काबीना नहीं बना पाए क्योंकि गवर्नर का मामला था। गवर्नर साहब को अब हुकूमत ने हटा दिया, गवर्नर ने इनकार कर दिया, सदर ने इनकार कर दिया। उसके बाद हुकूमत ने डी नोटिफाई कर दिया गवर्नर को काबीना डिवीजन के ज़रिए, लेकिन उसको भी नहीं माना जा रहा। अब हुआ ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आला अदलिया को अपील की है, मुतालबा किया है कि इस मामले में इंटरफेयर करें, इस मामले का नोटिस लें कि किस तरह सदर ने जब हटाने से इनकार किया या सदर ने डी नोटिफाई नहीं किया गवर्नर को, तो गवर्नर को हटाने का हुकूमती इक़दाम जो है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। लिहाजा अदालत जो है उसमें मुदाखलत करे, अदालत उसको नोटिस ले। खुद नोटिस अदालत का बराह रास्त मुदाखलत ही समझा जाता है। मुदाखलत से मतलब कि अदालत ने नोटिस लिया, वो कोई मुदाखलत मतलब उसको एक और मुदाखलत होती है ना, जो सियासत में मुदाखलत होती है दूसरे इदारों की, ये उस तरह की मुदाखलत नहीं है। ज़ाहिर है इस तरह के जब आइनी मामलात पैदा होते हैं तो फिर एक रिवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं कि जब आइनी बहरान पैदा हो या आइन के मुतल्लिक़ सवालात अबहाम पैदा हों तो फिर अदालतें उसकी तशरीह किया करती हैं। अब यहाँ पर मसला ये आकर फंसा है कि वज़ीर आज़म का अख्तियार है गवर्नर को रखना, गवर्नर को हटाना यानी तयनात करना और उनको बरतरफ करना, या सदर का है। आइन तो ये कहता है कि जी वज़ीर आज़म का अख्तियार है, सदर को वज़ीर आज़म एडवाइज़ करते हैं, सदर उस पर अमल करते हैं। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइज़ पर गवर्नर को लगाते हैं और उनका तकर्रुर करते हैं। और आइन में वाज़ेह है कि सदर का अख्तियार सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी का है, सदर साहब के पास और कोई अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन बहरहाल कुछ नुकात आइन के निकाल कर जो पीटीआई है, गवर्नर साहब हैं या उनके इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी भी एक आकर बचे हैं, परवेज़ इलाही साहब, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो कुछ किया जा रहा है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। सदर भी कह रहे हैं कि जी गैर आइनी, गैर कानूनी है, मेरे पास अख्तियार है, मैं गवर्नर को बरकरार रखना चाहता हूँ, मैं उनको ओहदे पर रखना चाहता हूँ, उमर सरफराज चीमा साहब को, लिहाजा उनको हटाया नहीं जा सकता। अब देखें, अब इसमें मामले में इमरान खान साहब ने एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि खुद नोटिस ले। कौन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? जो रात को 12 बजे खुलती है, जिसके लिए इमरान खान साहब जलसों में सवाल उठाते हैं कि जी ऐसा मैंने क्या कर लिया था कि रात को 12 बजे अदालत खुल गई थी। तो उसी सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि जी हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, लिहाजा रात को 12 बजे अदालत खोल दें। तो अदालत के पास जब ऐसा मामला आता है तो अदालत ज़ाहिर फैसले करती है। हमारी अदालतों का माजी कोई अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी ये जो अप्रैल में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, उसमें अदालत हो, फ़ौज, हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने आइन के अंदर रहकर काम किया है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह उनके पास अख्तियार नहीं रहा, लेकिन पंजाब उनके पास है, पंजाब में वो कुछ नहीं होने दे पा रहे गवर्नर, क्योंकि जब तक गवर्नर जो है वो रहेंगे वो किसी को हलफ नहीं देना चाह रहे। अब बड़ी मुश्किल से हमजा शहबाज ने अदालत जाकर अपना लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला लेकर हलफ लिया था। अब वो काबीना नहीं बना पा रहे कि जी अगर हलफ होगा तो अपना काबीना बनाएंगे तो गवर्नर हल्फ नहीं लेंगे, तो वहाँ पर फंसे हुए। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब ने भी कह दिया, और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़बरें चल रही थी, मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि तहरीक इंसाफ गवर्नर को हटाने के हुकूमती इक़दाम के ख़िलाफ़, जिसकी काबीना मंजूरी दे चुकी हुई है, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है पीटीआई। अब देखते क्या होता है, लेकिन पीटीआई के साथ मोढे से मोढा मिला के खड़े होना, अब ज़ाहिर है वो उनकी मजबूरी भी है। परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने उमर सरफराज चीमा, सुबकदोश गवर्नर, सुबकदोश कहा जाए, बरतरफ कहा जाए, बरतरफ गवर्नर,
جو اپنے آپ کو بھی گورنر سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں برطرف گورنر، ان کے ساتھ انہوں نے فون پر رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ جی جو کچھ ہوا ہے غیر آئینی غیر قانونی ہے، ہم مل کر اس معاملے کی کریں گے مزاحمت۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ کچھ اس طرح رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کام نہ کر پائے، پنجاب انتخابات کی طرف چل پڑے، پنجاب انتخابات کی طرف چل پڑا تو پورا ملک انتخابات کی طرف چل پڑے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز کی گئی ہے، ظاہر ہے وہ ان کا پی ٹی آئی کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ منحرف ارکان کے خلاف وہ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، سپریم کورٹ میں بھی صدارتی ریفرنس پڑا ہوا ہے، اس میں بھی سماعت آج ہوئی ہے، لیکن آج سماعت جو زیادہ جو اہم سماعت تھی وہ ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اس میں قومی اسمبلی کے منحرف ارکان اور پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان، اس معاملے پر انہوں نے وہاں پر پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں فیصل چودھری صاحب اور دیگر وہاں پر انہوں نے دلائل شلائل دیے، لیکن آج پھر وہ تاریخ مانگ رہے تھے۔ تاریخ یہ مانگ رہے تھے کہ ہم نے کچھ مزید شواہد، کچھ مزید مٹیریل جمع کروانا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ ظاہر اجازت دی جائے مطلب ہمیں تاریخ دی جائے۔ تو جو اپنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ہم نے بہت جلد فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا آپ تاریخ نہیں لے سکتے، جو کچھ آپ نے کہنا ہے پہلے ابھی بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی تو معاملہ ہے کہ آپ کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی پنجاب والے جو ارکان ہیں ان کا تو فیصلہ 20 منٹ میں ہو جائے گا، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اس پر بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ قابل سماعت درخواست ہے یا نہیں ہے۔ اور ادھر نور عالم خان کے وکیل جو تھے انہوں نے بھی اپنا موقف اختیار کیا اور انہوں نے بتایا، اور یہ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کے ارکان کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ بہت کمزور ہے، کیونکہ انہوں نے ووٹ کیا ہی نہیں، ان کا ووٹ ہوا ہی نہیں، آج بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گو کہ انہوں نے عمران خان سے بغاوت کی، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، انہوں نے وہاں حکومت کا حصہ وہ نہیں بنے، وہ آج بھی اپوزیشن کی بیچز پر ان کا ہے کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو وہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کر وہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے یا علیم خان گروپ ہے، ان سے ایک شخصیت بنی ہے وہاں پر اپنا مشیر وزیر اعظم کی، اور وہ ہیں اون چودھری صاحب۔ اون چودھری صاحب کو نوجوانان اور سیاحت کا انہوں نے مشیر بنا دیا۔ شہباز شریف صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اون چودھری صاحب ادھر بھی تھے ادھر بھی ہیں، اور ادھر تو خیر پہلے دنوں میں آغاز کے دنوں میں ہی اون چودھری صاحب ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر بنی گالہ سے نکال دیے گئے تھے۔ پھر بنی گالہ سے نکالنے کے بعد پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیج دیے گئے، یہاں سے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ تو اون چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساری زندگی خدمت کرتے رہے، اور وہاں پر تو ان کی قبولیت نہ ہوئی، لیکن یہ ہوا کہ عمران خان کے خلاف ان کی حکومت گرانے کے لیے جتنی کوششیں تھیں ان کا حصہ بننے کے بعد ان کو مل گئی، اپنا مشیر بن گئے۔ عمران خان نے اپنی حکومت میں ان کو پنجاب کا معاون بنایا تھا، وزیر اعلیٰ کا۔ تو بہرحال تو اون چودھری تو اکیلے بنے ہیں حکومت کا حصہ، لیکن جو منتخب ارکان ہیں جن کے اوپر پارٹی ڈیفیکشن کلاس لگتی ہے، وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے کوئی ایسا کام قانونی طور پر نہیں کیا۔ سیاسی بغاوت تو کر دی ہے، لیکن وہ یہ پارٹی بدلنے والا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیٹھ گئے جا کر، انہوں نے اعلان کیا کہ ہاں جی اب تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے، یہ کریں گے، لیکن ووٹ نہیں ہوا، جرم نہیں ہوا، انہوں نے جرم کیا نہیں ہے۔ تو جب جرم کیا نہیں ہے تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن میرا خیال ہے وہ ریفرنس مسترد کر دے گی، لیکن جو عمران خان صاحب کا اصل منصوبہ ہے وہ قومی اسمبلی سے زیادہ پنجاب والا ہے۔ پنجاب کے جو 25 ارکان ہیں ان کے خلاف مقدمہ تگڑا ہے، انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے، انہوں نے فلور کراس کیا ہے، تو ان کے اوپر اگر وہ ڈی سیٹ کر دیے جاتے ہیں تو پنجاب میں بحران پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے تک، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے تک نئے گورنر کا تقرر نہ ہو سکے۔ نئے گورنر آئیں گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے، مطلب ظاہر ہے بلیغ الرحمان اگر بن جاتے ہیں گورنر، وہ حمزہ شہباز کو کیوں کہیں گے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، لیکن ادھر سے اگر ڈی سیٹ کر دیے جاتے ہیں ارکان، جو پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں وہ جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے، وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے، الیکشن کمیشن نے کر دیا۔ ابھی معاملہ اپیلوں میں بھی جائے گا، سپریم کورٹ میں بھی ادھر ادھر جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی اگر وہ فیصلہ ظاہر اپیل میں جب تک معطل نہیں ہوتا، رکنیت ان کی بحال نہیں ہوتی، تو اس سے پہلے ہی گورنر جو ہے وہ میرا خیال ہے بھی تو سے بنا کر بیٹھے ہوں گے، وہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، وہ انہوں نے کاغذ بنا کے لکھ کے رکھا ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اپریل کو جب اپنا ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی وہ کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے امریکی سازش کا حصہ ہے، لہٰذا یہ مسترد کرتا ہوں، اور مسترد کر کے جب چلے گئے تھے تو عمران خان صاحب نے ویڈیو اپنے پیغام پہلے ریکارڈ کروا دیا ہوا تھا، اعلان
کہ جی 90 دن کے اندر اندر انتخابات، اسمبلیاں توڑ رہا ہوں میں، وزیر اعظم عمران خان میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. تو اسی طرح گورنر صاحب نے بھی ایڈوانس میں سارا کچھ بندوبست کر رکھا ہوگا کہ ادھر سے الیکشن کمیشن فیصلہ دے، اگر ظاہر ہے بہت بڑا اگر ہے، الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ اگر دے تو پھر میں حمزہ شہباز کو کہوں گا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لے. تو ایسے میں ان کے پاس تو ووٹ ہوگا نہیں پورا. یا یہ الگ بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، علیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پتہ چلے کہ مزید 25 ارکان جو ہے وہ ٹوٹ کر ووٹ آف کانفیڈنس دے دیں اس میں حمزہ شہباز کو، پی ٹی آئی مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، جس کا بہت بڑا امکان ہے، بہت قوی امکان ہے. ہر نیلے پہ دہلا ہوتا ہے نا بھائی، تو وہ دہلا لگ سکتا ہے عمران خان صاحب پر. تو اسی وجہ سے لیکن اصل جو منصوبہ ہے عمران خان صاحب کا وہ یہی ہے کہ پنجاب میں اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی نوبت آ جاتی ہے اور حمزہ شہباز ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تو حکومت گر جائے گی. حکومت گر جائے گی اور کوئی حکومت بنا نہیں پائے گا تو انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا، اور پنجاب میں انتخابات کی طرف معاملہ گیا تو پاکستان پورے میں ہوگا. تو نومبر سے پہلے انتخابات والا عمران خان صاحب کا خواب پورا ہو سکتا ہے. مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پھر اگر یہ عمران خان صاحب اس میں کامیاب نہیں ہوتے، فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک عدم اپنا یہ جو ارکان ہے الیکشن کمیشن ان کو 25 ارکان کو کر دیتی ہے، ڈی سیٹ کر دیتی ہے، ان کو نائل کر دیتی ہے ایک ٹرم کے لیے یعنی ابھی کے لیے، تو پھر پی ٹی آئی سے مزید ارکان ٹوٹ کر حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس صورت میں تحریک انصاف کو ٹھیک ٹھاک دھچکا ہوگا. اور اگر عمران خان یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنی جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں پھر ان کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے، ظاہر ہے جس کا امکان بہت کم ہے. اب آگے آتا ہوں میں، اگلا معاملہ ہے فرا گوگی کا. لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ جو میرے ذہن میں تھا وہ ہے، میں آپ کو پیغام 2-4 بار میں نے اپنے ویلاگس میں گزارش کی ہے کہ یار گرمی بہت ہے، یہ جو ہمارے معصوم سے پرندے ہمارے ماحول کی رونق ہیں، خوبصورت ہیں، ان کے لیے پانی جگہ جگہ جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پر اپنا پانی ان کے لیے رکھ دیا کریں. میں تو پرندوں کی بات کر رہا تھا، لیکن یہاں پرندوں سے معاملہ آگے چلا گیا ہوا ہے. تھرپارکر، چولستان، تھل، بلوچستان، وہاں پر قحط کی صورتحال بن گئی ہے، پانی نہیں ہے. ویسے بھی پانی کا معاملہ ہمارا بہت سنگین ہو چکا ہوا ہے، نہری پانی کا، دریاؤں میں پانی کم ہو گیا ہوا ہے، تو اور دوسرا ماحول ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو گلیشیئرس الگ سے پگھل رہے، اور ہنزا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورا کا پورا برج اڑا کر لے گئے، پانی کا ایک ریلا آیا. تو وہ ایک جو صورتحال ہے چولستان کی، تھرپارکر کی، تھل کی اور بلوچستان کی، وہ سنگین ہے، کیونکہ ملک میں ایک بحران تھا ہے. حکومت ابھی اپنے کام حکومت کر نہیں پائی. آج بھی وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں بلاول بھٹو نے پانی والا جو معاملہ ہے اٹھایا تھا. انہوں نے پانی کی تقسیم کے حوالے سے معاملہ اٹھایا تھا، لیکن یہ پانی کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ایشو یہ ہے کہ جو صورتحال ہے، میڈیا ہمارا، قومی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایجنڈا کے تحت کام کرتا ہے. ان کو اگر تھرپارکر میں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا دیا جائے گا تو وہ وہاں سے اٹھا کر لا کر پروپیگنڈا شروع کر دیں گے. آج کل کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آج کل اگر تھر میں اپنا پانی کا مسئلہ ہے، چولستان میں پانی کا مسئلہ ہے، بلوچستان میں پانی کا مسئلہ ہے، تو خبریں نہیں دے رہے. سوشل میڈیا پر بہت سی تصویریں وائرل ہیں جس میں جانور مرے ہوئے چولستان میں وہ دکھائے گئے ہیں، بلوچستان میں وہ جانور دکھائے گئے. تھرپارکر کا ایک اور مسئلہ جو بہت حد تک بہتر، جس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ تھرپارکر میں روڈ انفراسٹرکچر بہت حد تک بہتر ہے. تو اسی وجہ سے بلوچستان سے خاص طور پر اور چولستان سے، تو اسی وجہ سے بھی وہاں کنیکٹیوٹی کی وجہ سے وہاں پر اب حالات پہلے جیسے ہوتے تھے قحطوں میں اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے حکومتوں کو دیکھنا چاہیے پنجاب، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ہے کوئی نہیں. میں دوسرے موضوع پر آ رہا ہوں جو تھا فرا گوگی صاحبہ کا. اب یہ پاکستان جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کا یہ لیٹر ہے جو انہوں نے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ریکارڈ مانگا ہے جی کمپنیوں کا کہ کتنی کتنی کمپنیاں ان صاحبہ اور صاحب کے حوالے کے نام سے رجسٹرڈ ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے مس فرحت شہزادی، ان کا شناختی کارڈ نمبر دیا ہوا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے احسن اقبال جمیل یعنی احسن گجر جو فرا کے شوہر ہیں. فرا کون ہے؟ فرا گوگی، فرا شہزادی، فرا خان. ان کا انہوں نے ریکارڈ مانگا ہے کہ جن کے نام سے کتنی کمپنیاں ہیں، کیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف ہم نے باضابطہ انکوائریز شروع کر دی ہے، لہٰذا ان کا ریکارڈ دکھایا جائے، بتایا جائے کہ کتنی کمپنیاں ہیں اور کیا کیا انہوں نے اب تک کیا ہے. تو وہ اب یہ باضابطہ انکوائری کے مرحلے میں جا چکا ہوا ہے معاملہ. عمران خان صاحب نے
کچھ دن پہلے سے ان کے خلاف جو الزامات آ رہی تھیں، جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی 200 کنال زمین ایک جگہ سے 245 کنال زمین ایک جگہ کی، پھر عمران خان صاحب کی جو القادر یونیورسٹی ہے، عمران خان صاحب کا ایک خواب ہے، اس میں بھی وہ بورڈ میں ڈائریکٹر تھیں، اور ان کو ڈائریکٹر بنایا گیا تھا میرا خیال ہے بابر اعوان کو، اور فواد چودھری کو نکال کر ملک ریاض سے زمین لی، علی ریاض سے زمین لی، اور ان کے پھر پراپرٹیز جو ان کے اثاثے ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے۔ کیسے کیا؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دور میں جو تھا یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس، اس کو بوم ملا تھا، لہٰذا ساروں نے پیسے کمائے تھے، انہوں نے بھی کمائے۔ عمران خان صاحب نے دفاع کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو فراق کو اس لیے ان کے اوپر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بشرا بیگم کی سہیلی ہیں، ہمارے خلاف کرپشن کے کوئی ان کو ثبوت مل نہیں رہے، لہٰذا انہوں نے بشرا بیگم کی سہیلی کے خلاف جو ہے وہ ایک اپنا الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ اب یہ الزامات ہیں یا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ نیب کے طریقہ کار پر کبھی کوئی بھی قانون پر عمل کرنے والا شہری مطمئن نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اب حقیقت یہ ہے کہ نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح انکوائری شروع کریں گے جس طرح مریم نواز کے خلاف کی تھی، جس طرح فریال تالپور صاحبہ کے خلاف کی تھی، جس طرح آصف زرداری نواز شریف کے خلاف کی تھی، شاہد خاقان عباسی خورشید شاہ کے خلاف کی تھی، یا یہاں پر نیب کا رویہ کچھ اور ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر ابھی انکوائری پہلے شروع ہوئی ہے، گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن جو دوسرے کیسز جو میں نے بتائے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے گرفتاری ہوتی تھی، یہاں تک کہ میر شکیل الرحمان آپ نے دیکھا، اچھا، اور یہ کہہ کر گرفتار کیا جاتا تھا کہ جی مقدموں پر اس پر انکوائری پر اثر انداز ہوں گے، ہماری تحقیقات پر تفتیش پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا ان کو لاک اپ میں رکھنا ضروری ہے، جیل میں رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر تو خیر ابھی کوئی اڑوس پڑوس کا ان کا گرفتار نہیں ہوا، وہاں تو یہ تھا کہ جو چائے پہنچانے والے بھی گرفتار ہو جاتے تھے، عجیب و غریب قسم کا۔ تو اور ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے یہ ہو کہ کوئی نیب نے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی سنجیدہ کیا ہوتا ہے کوشش کی ہے۔ ہاں، ایک خبر ضرور آئی تھی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جائے، بلکہ نیب کے حوالے سے بھی یہ خبر تھی، تو ذرائع سے خبر تھی۔ اور آج اس سارے معاملے کی جب یہ سامنے آیا ہے، کل کا لیٹر ہے، تو آج ایک خبر اور بھی آئی تھی کہ چیئرمین نیب جو ہیں جاوید اقبال صاحب جو آرڈیننس پر ہیں بیٹھے، اور آرڈیننس کچھ میں بات ہوئی تھی میری کل پرسوں رانا ثناء اللہ صاحب سے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آرڈیننس شاید ایک آدھ دن میں ختم ہو جائے گا، تو پھر کوئی نیا چیئرمین نیب لگتا ہے یا جو بھی وہ کرنا ہوگا انہوں نے وہ کریں گے، لیکن آرڈیننس جب تک لیپس نہیں ہوگا تب تک یہ موجود رہیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، میرا حساب کتاب تو یہ تھا کہ آرڈیننس نہیں رہا۔ تو بہرحال جو ایک آرڈیننس کی حد تک، آرڈیننس کی آسرے پر جو چیئرمین بنے ہوئے جاوید اقبال صاحب، انہوں نے ان کے متعلق خبر تھی کہ وہ لاہور میں تھے نیب ہیڈ کوارٹر میں، اور وہاں پر جو ریجنل آفس ہے وہاں پر انہوں نے میگا کرپشن اسکینڈلز پر بریفنگ لی ہے۔ اب میگا کرپشن اسکینڈلز کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، تو میگا کرپشن اسکینڈل عثمان بزدار کے ہوں گے، فرد شہزادی کے ہوں گے، عمران خان صاحب کے دوسرے ساتھیوں کے ہوں گے، تو میگا کرپشن کے اسکینڈلز تو اب اس طرف ہوں گے، لہٰذا اب وہ جو ہوا کا رخ ہے یا ہواؤں نے رخ بدل دیا ہوا ہے، تو ہوائیں اس طرف چل پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں رکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا فوراً فرد شہزادی اور فرا خان اور فرا گوگی کے حق میں بیان دینا، ان کا دفاع کرنا، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے بڑھا تو ٹھیک یا غلط کھرا جو ہے وہ ان کے گھر تک، بنی گالا ان کی اہلیہ تک اور ان تک پہنچ سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایڈوانس میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرد شہزادی فرا گوگی صاحبہ اگر وہ انہوں نے کوئی غلط کام نہ کیا ہوتا، کوئی کرپشن، کوئی اس طرح کے، وہ جو علیم خان کہہ رہے تھے کہ 3 کروڑ روپے میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر لگوائے ہیں رشوت لے کر، اگر ایسے کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا تو پھر وہ پاکستان سے باہر کیوں گئی؟ جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ گرم ہو گیا تھا تو پاکستان چھوڑ کر کیوں گئی؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا، اور اسی سوال کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا کہ جی اچھا ہم واپس آ جائیں گے، ابھی تک آئے نہیں۔ اب وہ اپنے وکیل کے ذریعے ضرور بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اپنے ٹیکس ریٹرن کا سارا کو حساب کتاب بھی ہے، اور فرحت وہ جو ان کے وکیل ہیں اسد رسول صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم جو فرحت شہزادی صاحبہ جو ہیں وہ عثمان بزدار کی حکومت سے پہلے 70 کروڑ کے اثاثوں کی مالک تھی، ان کی پہلے پراپرٹیز تھیں، اور یہ بات غلط ہے کہ ان کے اثاثے بڑھے ہیں۔ اب ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کے اثاثے بڑھے ہیں، لیکن صرف ان کے نہیں بڑھے، ہماری حکومت میں
باقی جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے ہیں ان کے اثاثے بھی 3 گنا بڑھے، اگر فرد شہزادی کے بڑھ گئے تو کیا ہوا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے اثاثے پہلے سے اتنے تھے۔ تو بہرحال یہ تضادات تو ہیں۔ عمران خان صاحب جس کے وکیل ہوں گے تو وہ بہرحال پھنسیں گے تو صحیح، تو بہتر ہوا، اچھا ہوا کہ فرد شہزادی نے اپنے وکیل اسد رسول کے ذریعے پریس کانفرنس کروا دی کہ جی نہیں، میرے پاس پراپرٹیز پہلے سے تھیں۔ اب یہ معاملہ جب تحقیقات میں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ الزام ٹھیک ہے یا فرد شہزادی صاحبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کس حد تک جا کر رکتا ہے، بنی گالہ تک تو نہیں جاتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔